अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 9 दिसंबर 2024 और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 था, मगर उसमें बैठे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और उन्होंने एक मुकदमे की समाअत की और उस मुकदमे की समाअत जिस नोयत की हुई वही जाहिर करती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कानूनी तौर पर कमरा अदालत नंबर 1 की उस चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान क्यों नहीं है। मैं और वसीम मलिक उस केस की तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अचानक से सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक डे टू डे हियरिंग पर कैसे आई, इसके ताने बाने हुकूमती तो नहीं, खैर इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे फैसल वोडा के बयानात से कैसे जा मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या एक मरतबा फिर सिविलियंस के एक इंतहाई हसास मुकदमे में भी हुकूमती या इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी ही कर रही है, इससे मुतालिक भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, पहले ये कि आईनी बेंच तो चने है, लेकिन आज जस्टिस याया अफरीदी मौजूद नहीं थे। आदिल बाज़ई का मुकदमा था, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बड़ी तफसील से बताया और आज वही कमरा अदालत नंबर 1 में डिस्कस भी हुआ कि आदिल बाज़ई कैसे डीसीट हुए, क्या वजूहात बनी, उनके हल्फनामा झूठा था, इलेक्शन कमीशन ने कैसे जो है वो दायरा अख्तियार उसका पकड़ लिया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये मुकदमा लगना, क्या आपकी नज़र में भी आप मेरे इस पॉइंट से इत्तेफाक करते हैं कि आज जो ऑब्जर्वेशंस आई या जिस मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला दिया गया वही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ नहीं है और मुकदमे की समाअत पे भी हम आते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस याया अफरीदी, आज अगेन एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में पता चला कि वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों का सफ़र कर रहे हैं और इंसाफ की फराहमी जो है वहाँ पर यकीनी बनाने के लिए गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वेटा से MNA आदिल बाज़ई। पूरी कोशिश की गई इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम में उन्हें वोट डलवाने की कोशिश की गई, मगर जब वो नहीं माने तो एक डिक्लेरेशन भेजा गया और उसकी पूरी जो कहानी है वो गुज़श्ता रोज़ हम अपने व्लॉग में बता चुके हैं। आज वन लाइनर जो मैं ये समझा हूँ, आदिल बाज़ई अपनी नशिस्त पर बहाल हो चुके हैं और ये फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह का था। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि ये डिक्लेरेशन भेजने वाले थे, और PMLN और साथ सिकंदर सुल्तान राजा, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और चाहे चीफ जस्टिस याया अफरीदी हों, इन तमाम को मुश्किल में डाला है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और एग्जैक्टली हुआ क्या है वो आप ज़रा बताइए। लेकिन उससे कबल इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि देखिए, इस वक्त हमारे जो लोग हैं वो शायद कोर्ट से बहुत मायूस हो चुके हैं, लेकिन इसी निज़ाम में रहकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक फ़ैसला भी सुनाया। गुज़श्ता रोज़ भी हमने बताया था कि इसी निज़ाम में रहकर इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत मिलकर जिन वकला को जजेस लगवाना चाहती थी, जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत और उनकी आवाज़ उठाने पर अब वो मामला जो है वो 21 दिसंबर तक मौखर ज़रूर हुआ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर हों या फिर वो तमाम जजेस, चाहे उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, ओवरऑल जुडिशरी से एक सेक्शन है जजेस का, ये इस बोसीदा निज़ाम में भी बेहतरी का मैं ये समझता हूँ कि गारंटर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वसीम, और इससे पहले भी जब जब मुल्क में इस किस्म के निज़ाम राइज हुए, गो कि इस मरतबा जमहूरियत की आड़ में एक नया ही निज़ाम है, हाइब्रिड से भी कुछ ऊपर निज़ाम है वो राइज है, मगर इससे पहले जब अमरीत के दौर भी थे तो उनमें भी इस तरह की डाइसेंटिंग आवाज़ें रही हैं और इन्हीं की वजह से वो अदवार ख़त्म भी हुए तो मुल्क बेहतरी की तरफ भी बढ़ा। इसलिए हम इन चीज़ों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। आज जब आदिल बाज़ई का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत थी और जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ बेंच में हों, तो ये वो जजेस हैं जो अपने मुकदमात को पढ़ कर आया करते हैं और उनको मुकदमे के फैक्ट्स के बारे में मालूम था। वो वही फैक्ट्स थे जो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपके सामने रखे कि आदिल बाज़ई का हल्फनामा कैसे टेम्पर करके झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में ये जमा कराया गया कि वो PTI के नहीं बल्कि आज़ाद कैंडिडेट के बाद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जानते बूझते सिविल कोर्ट में चलते हुए मुकदमे और वहां से हुए स्टे को नजरअंदाज करके कैसे उनको मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर किया और 26वीं आईनी तरमीम पर वोट ना देने पर डीसीट कर दिया। आज यही सारी बातें जजेस ने भी कही। जज साहिबान का ये कहना था आज, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं हुआ था, पहली समाअत थी, तो जो आदिल बाज़ई हैं वो खुद भी कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे और उनके वकील तैमूर असलम ने अदालत को ये बताया कि आदिल बाज़ई का जो हल्फनामा जमा कराया गया उसमें हैंड राइटिंग्स भी मुख्तलिफ थी, नोटरी भी
رجسٹرڈ نہیں تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا 2019 میں جو جس سے حلف نامہ بنایا گیا ان کی نوٹری پبلک کے جو لائسنس تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ ساری باتیں جب آج عدالت کو بتائی گئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال کیا کہ کیا پوسٹ الیکشن میٹرز میں یعنی انتخابات کے بعد جو انتخابی عذرداریاں ہیں ان سے متعلق الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے یا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ سول کورٹ کے فیصلے کو یہاں پر چیلنج کرے. اور اس کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن انکوائری تو کر سکتا ہے لیکن اس انکوائری کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم عادل بازئی کو بلا کر تو پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور آپ مسلم لیگ نون میں ہیں یا آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کچھ نہیں کیا. جسٹس عقیل عباسی جو کہ سخت موقف ٹریبیونلز کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن کے خلاف وربلی اٹھا چکے ہیں, ریٹن فیصلے میں انہوں نے نہیں کہا تھا, آج انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اگر خود کو بہت آزاد آئینی باڈی سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ عادل بازئی کو بلاتا, ان سے پوچھتا کہ آپ کا حلف نامہ درست ہے یا نہیں. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے جب یہ سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے تو خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پہلا حلف نامہ درست نہیں تھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اگنور کیسے کیا, تو ان کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے جانتے بوجھتے کنسیڈر نہیں کیا. تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بڑا کنوینینٹلی ہر معاملے کو اگنور کر کے ایک فیصلہ سنا دیا. اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ کیا الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن فیکٹ فائنڈنگ میں جائے. تو عادل بازئی کے وکیل تیمور اسلم نے ریلائی کیا ریزرو سیٹس کے ججمنٹ پہ. وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 12 جولائی کا اور اس کے بعد 24 سپٹمبر کا, اس کا 21 سپٹمبر کا غالباً تفصیلی فیصلہ تھا یا 24 سپٹمبر کا, اس پہ ریلائی کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے الیکشن کمیشن سول کورٹ کی جورسڈکشن کو اوور ریچ نہیں کر سکتا. تو وہاں سے عدالتی ماحول کچھ بدلا. جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہنسے اور پھر انہوں نے کہا کہ او دا فیمس ریزرو سیٹس کیس, اور اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا آپ کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنے کی اجازت ہے. تو اس پر وکیل نے کہا کہ بالکل ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ اب تو انہوں نے یعنی نام نہیں لیا حکومت کا, الیکشن کمیشن کے حکام بھی سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ تو ایک نئی قانون سازی لے آئے ہیں, انہوں نے تو بہت کچھ کر دیا ہے ریزرو سیٹس کے معاملے کو چینج کرنے کے لیے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ جی نہیں ہوا. مگر بہرحال سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ریلائی کرتے ہوئے جو عادل بازئی کے وکیل ہیں انہوں نے اس کے علاوہ حمزہ رشید سمیت کچھ اور ججمنٹس تھی جن پر ریلائی کیا, اور ساتھ یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے ون سائیڈڈلی عادل بازئی کے کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب کسی رکن پارلیمنٹ کو اس کی سیٹ سے ہٹانا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہوتا ہے, اس کو حساسیت سے ہر پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال, وہ آرڈر لکھوا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم نے اس معاملے میں ابھی آگے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو وہ جنوری تک اس کو ایڈجرن کرنے لگے. لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ارجنسی ہے, تو عادل بازئی کے وکیل نے یہ بتایا کہ جو حلقہ ہے کوئٹہ کا جہاں سے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیا گیا NA 262, اس میں اب نئے الیکشنز یعنی ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں. تو پھر عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے عادل بازئی کو بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن حکام سے جواب طلب کیا ہے جمعرات کے روز تک. اور اب جمعرات کو دوبارہ سماعت ہوگی, لیکن آج کی سماعت کے دوران جو آبزرویشن آئی وسیم ان سے تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اگین اپنی پوزیشن ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہ پھر وہی ججز ہیں جن کے سامنے بھی الیکشن کمیشن اس سے پہلے بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا تھا. یہ ویسے بڑی سادہ سی بات ہے, میں آپ کو بڑے وثوق سے آج یہ خبر دیتا چلوں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو ایک سیٹلمنٹ کے نتیجے میں بنے, بڑی معذرت کے ساتھ, اور اس سیٹلمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی پروٹیکشن تھی. اس سیٹلمنٹ میں 8 فروری کے دھاندلی زدہ انتخابات کو انڈو نہ کرنے کا ایک دعویٰ تھا, اور تیسرا تھا عمران خان کا جیل سے باہر نہ آنا. یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ رواں ہفتے جو آئینی بینچ کے سامنے سارے مقدمات ہیں وہ حکومتی فیور میں جائیں گے, اور اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ روز جو کچھ سینئر صحافی بیٹھ کر, بہت سینئر ہیں, بہت کلوز ہیں کچھ سرکلز کے, وہ بیٹھ کر جو اناؤنس کر رہے تھے کہ آئینی بینچ تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ بالکل بھی حکومت کے خلاف نہیں جائے گا, دیٹ واز ٹرو. دیکھیے یہ تو اب روز روشن کی طرح بات ہے یہاں ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتا ہے, بنایا ہی گورنمنٹ نے. ایگزیکٹلی. لیکن جو 3 نکات تھے اب ان میں آپ فوکس کریں. 26ویں آئینی ترمیم کی پروٹیکشن, عمران خان کا جیل سے باہر نہ آنا, اور 8 فروری کے الیکشن کو انڈو نہ کرنا, دھاندلی زدہ دھاندلی کے معاملے پر. اگر اس سارے معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, فل کورٹ نہیں تشکیل دیا جا رہا, ان کو کارنر کر دیا گیا ہے, آج بھی شدید ترین پریشر کی زد میں ہے, لیکن پھر بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کر کے واپس نہیں جائیں گے.
ان کا وہ جو جملہ آپ یاد رکھیے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کر کرنا ہوگا، باہر تو کچھ نہیں کر سکتے بیٹھ کے. وسیم ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی ڈینائل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے نا ہر انسان کے مختلف سائیکولوجیکل فیزز ہوتے ہیں، وہ ڈینائل میں شاید ہوئے ہوں 26ویں ترمیم تک، لیکن اس کے بعد وہ ڈینائل سے نکل آئے. ان کا آپ کو وہ خط یاد ہوگا جو سابق چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے دن انہوں نے لکھا تھا، بہت سخت الفاظ تھے اس کے اندر. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب اگر ان 3 جو سیٹلمنٹ ہوئیں اور جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پورا بھی اتر رہے ہیں، اس کو انڈو ایک چیز کے معاملے پر تو جسٹس منصور علی شاہ کر سکتے ہیں. ہر معاملہ آئینی بینچ کے پاس نہیں جانا. بالکل. اور اس وقت سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ کے علاوہ ججز ہیں وہ 26ویں ترمیم کے بھی خلاف ہیں، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کے بھی خلاف ہیں. فائنلٹی کہاں اختیار کرنی ہے 8 فروری کے الیکشن میں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ اگر 184(3) کے تحت کوئی انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا اور کوئی بڑے پیمانے پر کارروائی کی جاتی وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن قانون کے مطابق تو ایک ہی پروسیجر ہے آپ کے پاس. الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ میں، بالکل، اور وہ آئینی بینچ میں نہیں جانا. یہ پریسیڈنٹ پہلے طے ہو چکا ہے. تو جہاں جہاں یہ معاملات آئینی بینچز کی ڈومین سے باہر ہوں گے، وہاں آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، موجودہ حکومت ہو، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ مشکل میں آئے گی. ان کی منشا کے خلاف فیصلے آئیں گے، اور یہ سب سے بڑی بات. اور دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج، یہ بھی خیر تاریخ میں پہلی مرتبہ لکھا جائے گا کہ 2 چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں گے تو سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو میں صرف ایک پریپوزیشن ڈرا کر کے بتاتا ہوں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی چلیں وہ چیف قاضی فائزیسا صاحب، ان کے الوداعی ریفرنس میں وہ شریک نہیں ہوئے، وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے جو خط لکھ کر اس میں قاضی فائزیسا کو جو کچھ کہہ دیا تھا وہ غدار، عدالتی غدار، وہ کبھی ہم نے بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیا. بالکل. تو جسٹس منصور علی شاہ ہی سینئر پیونی جج ہوں گے جس روز جسٹس یحییٰ آفریدی ریٹائرمنٹ لے رہے ہوں گے یا ریٹائر ہو رہے ہوں گے. ان کا آخری دن ہوگا، الوداعی ریفرنس ہوگا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی ریٹائرمنٹ کے 16 دن بعد جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر ہوں گے. تو کمرہ عدالت نمبر 1 ہو اور وہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی ریٹائر ہو رہے ہوں اور جسٹس منصور علی شاہ اسپیچ کر رہے ہوں. بالکل. اور وسیم آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے سارے میٹرز اب سپریم کورٹ کے باقی بینچز میں آئیں گے، لیکن یہاں پر مجھے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوف تو نہیں ہے، لیکن اس سسٹم پر یقین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ کوئی ایسی قانون سازی، کوئی ایسا آرڈیننس، کوئی ایسی نئی پریپوزیشن ڈرا نہ کر لیں جیسے آپ نے کی، اس کو ڈرا کر کے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کے اب الیکشن میٹرز بھی آئینی بینچ ہی سنیں. وہ کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں موقع ہوگا، جہاں جہاں بس چلے گا، یہ جو اس وقت ملک میں ہائیبرڈ رجیم نافذ ہے اس کے خلاف یہ ڈائسینٹنگ آوازیں اٹھتی رہیں گی. اور میرے خیال میں اس لمحے ان ڈائسینٹنگ آوازوں کا آنا اور ہمارا انہیں رپورٹ کرنا، یہ اس گھٹن کے ماحول میں آپ کہہ لیجئے کہ بریتھ فریش ایئر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ویسے مجھے تھوڑا سا خوف اس وقت سے بھی آتا ہے، خوف تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے سوچ کے کہ اگلے سال جب جسٹس امین الدین خان ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو ان کے دلوں پہ کیا چھریاں چل رہی ہوں گی. خیر نہیں، وہ سوری آخری بات، ایک اور جسٹس امین الدین خان از ان میکنگ، بڑے معزز اور محترم جج، ناٹ ان میکنگ، آئی تھنک وہ بن چکے ہیں. جسٹس امین الدین سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. وسیم آپ مجھے یہ بتائیں، آئینی بینچ بنا، آئینی بینچ کب سے سماعت کر رہا ہے؟ رات ایک آئینی بینچ کب سے سماعت کر رہا ہے؟ غالباً 11 نومبر سے. تب سے اب تک آئینی بینچ کی ایک ججمنٹ ایک صفحے کا لکھ دے بھائی. آج ہم نہیں تھا وہ، انہوں نے کوئی آج تو لائیو میٹرز تھے، دیکھیے مقدمات وہ بھی آ رہے ہیں جن پہ آپ رپورٹس طلب کر رہے ہیں، آپ جبری گمشدگیوں کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کر کچھ بھی نہیں رہے. جب ان کے ججمنٹس آئیں گے ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن اگین تو میرا صرف کہنے کا یا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان دوبارہ نہیں ملنے، باقی جج پھر بھی ججمنٹ لکھ دیں گے. آپ کو جسٹس محمد علی مظہر انتہائی ججمنٹ لکھ دیں گے، عزت مآب جج نہیں. جسٹس امین الدین خان کی 1 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے آئینی بینچ کے سربراہ اب مقابلہ شدید سخت ہے، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل. جسٹس جمال مندوخیل بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں ہو سکتے حکومت کے لیے، گو کہ آپ جو مرضی کہیں.
مگر اسٹل میں کہوں گی گزشتہ روز بلکہ ایک دن پہلے جب وہ ایک ایونٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تھے تو وہاں وہ سب کو بتا رہے تھے کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوں, یو ڈونٹ نو ہم. سو وہ بتانے کا مقصد یہی ہے عدالتی اقدامات جو کچھ ہو رہے ہوں اس میں ہمیں جسٹس منتوخیل نظر نہیں آتے, ان کی ججمنٹس بھی نظر نہیں آتی, لیکن اگر انہوں نے ایک تقریب میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اس آپ کی پریپوزیشن کو ڈسکرائب نہیں کرتا, سبسکرائب نہیں کرتا, لہٰذا آپ کی اپنی رائے ہے اور میری بہت مختلف رائے ہے. خیر, آج آئینی بینچ کے اندر اہم مقدمات کی سماعت تھی. ارشد شریف کا مقدمہ جو کہ 2 سال سے سپریم کورٹ کے مرہون منت پڑا ہے, حکومت اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ, بدقسمتی سے وہی حکومت ہے جو 2 سال پہلے بھی تھی, وہی حکومت ہے جس کے دور میں ارشد شریف کا قتل ایک بیرون ملک ایک غیر سرزمین پر اتنی بے دردی سے کیا گیا. اس شفاق قتل پر سپریم کورٹ نے اس وقت پریشر میں آ کر سوموٹو تو لے لیا, لیکن آج 9ویں سماعت تھی, 9 سماعتیں ہو گئی, تب بھی حکومت ابھی کل میوچل لیگل اسسٹنس یعنی باہمی قانونی تعاون کا کینیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گی. کینین ہائی کورٹ نے جولائی میں کہہ دیا کہ ارشد شریف کا قتل بے دردی سے ہوا, پولیس پرسولس کے خلاف کارروائی ہو, لیکن ہمارا ملک ابھی بھی نہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکا ہے کہ ارشد شریف کو باہر بھیجا کس نے, گو کہ سب کو پتا ہے, نہ یہ آئیڈینٹیفائی کر چکا کہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا کیسے آپ کو وہ FFT فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو باہر 492 صفحات کی رپورٹ, میں نہیں کہہ رہا, آپ بھی نہیں کہہ رہی, ایک سینئر آفیشل IB سے, ایک سینئر آفیشل FIA سے, دونوں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں, 492 صفحات کی رپورٹ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف کے خلاف مقدمات کس نے درج کروائے, ہماری ایک خفیہ ایجنسی کا نام لکھتے ہیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف کو دبئی سے پریما فیشائی کس نے نکلوایا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی ایک ایجنسی کا نام آتا ہے اس میں بار بار, اور سوال تو اگین وہی ہے کہ چھوڑ دیجئے باہر میوچل لیگل اسسٹنس اور باقی معاملات, صرف ایک بنیادی جڑ پر جائیے کہ ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں مقدمات کس کے کہنے پہ ہوئے تھے, مجبور وہ کیوں ہوئے تھے پاکستان چھوڑنا, اور اس کا جواب جو ہے وہ FFT کی رپورٹ میں بھی موجود ہے, ہماری یہ خفیہ ایجنسی کا نام لکھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے وسیم, اس سے پہلے بھی ہم متعدد بار یہ بات کر چکے کہ وہ واحد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو باہر گئی تھی, اس کی رپورٹ جس کو اس وقت کی سپریم کورٹ بھی میں سمجھتی ہوں کہ برابر کی سہولت کار تھی کہ اس نے بھی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, گو کہ اس کے اندر بہت سے ایسے شواہد تھے جو کنسیڈر ہو سکتے, اس کے بعد کینیا نے تعاون نہیں کیا. خیر, آج بھی سپریم کورٹ نے حکومت کے ایک میں تو کہوں گی کہ ان کے ٹالنے پر یا ان کے ایک لارے پر اس مقدمے کو اگین ملتوی کر دیا, اور اس کے بعد آیا وہ مقدمہ جو کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمہ ہے. میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں وسیم کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق جو آج آئینی بینچ کے سربراہ نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا فیصلہ کیا, آج انہوں نے حفیظ اللہ نیازی کو بھی ڈانٹ دیا, آج وہ تھوڑے بروٹل بھی ہو رہے تھے, تھوڑے ڈانٹ رہے تھے اپنی مزاج کے برخلاف, تو انہوں نے آج یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں لنک کرتا ہے جو فیصل واؤڈا ان دنوں کہتے پھر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں, کہاں کے ہیں, کون ہیں, وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 14 دسمبر تک, جو وہ خود کہہ چکے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ 14 دسمبر تک آپ دیکھیں گے کہ فوج کیسے بار سیٹ کرتی ہے, یعنی وہ فیض حمید کے ٹرائل کا فیصلہ ہونے سے متعلق ہر وقت ایک نئی, آپ کو پتہ ہے, گفتگو کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. 26 نومبر سے لوگوں کا جو دھیان ہے وہ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں, عمران خان سے متعلق, پاکستان تحریک انصاف کے متعلق دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ملٹری کورٹس کا یہ مقدمہ تھا, اس ملٹری کورٹس کے مقدمے میں جواد خواجہ جو کہ مین پٹیشنر ہیں, انہوں نے درخواست کر رکھی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق یہ مقدمہ مؤخر کر دیں. آج جب عدالت نے, آئینی بینچ نے یہ سنا تو آئینی بینچ نے اپنے سابق چیف جسٹس کے اوپر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا اور پھر مقدمے کی سماعت جاری رکھی. مقدمے کی سماعت کے دوران خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں, وہ سارا ٹائم یہ اسٹیبلش کرتے رہے کہ کیسے جو پاک فوج ہے اس کے جوان بھی سویلینز ہی ہوا کرتے ہیں, ان کے لیے جو آرمی ایکٹ بنا ہے وہ آرمی ایکٹ سویلینز کے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ملک سے باہر کے لوگ تو نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ جو ایک بار تھی آرٹیکل 8 کی, اس کو توڑ کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھلے اس میں ترمیم نہ ہوئی ہو 26ویں آئینی ترمیم میں, مگر سویلینز فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. جواد خواجہ صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ اس حوالے سے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم ڈیسائیڈ ہونے دیں, کیونکہ مجھے اس پہ نا ایک الزام لگتا ہے ان وکلا کے اوپر, اعتزاز احسن کے اوپر, جواد خواجہ اور ان کے جو خواجہ احمد حسن ہے غالباً ان کے وکیل, کہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ ڈیلے ان کی وجہ سے ہوا.
اور آج بینچ کی جانب سے بھی یہ آبزرویشنز دی جاتی رہی، لیکن فوجی عدالتوں کا مقدمہ 12 جولائی سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کی بھی مکمل سہولت کاری تھی، قاضی فیض عیسیٰ ان کی بھی مکمل سہولت کاری تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی سہولت کاری سے یہ معاملہ لٹکتا رہا۔ وہ جو بنیادی انسانی حقوق کہاں لے کے جائیں گے، وہ جو ہماری اس وقت ایڈہاک جج ہیں، پچھلے سال یہی دن تھے 13 دسمبر تھا جب سے اسٹے چل رہا ہے اوریجنل آرڈر کے اوپر، ایک سال ہونے لگا ہے اسٹے کو۔ تو جواد خواجہ صاحب جو ہیں وہ ایک بار ہی یہ جورسپروڈنس طے کروانا چاہتے ہیں کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ان کا فوکس اس ایک بنیادی نقطے پہ ہے، نہ کہ ان 85 لوگوں کے اوپر جو اس وقت کسٹڈی میں ہیں۔ تو اب یہ دو معاملے الگ الگ ہو گئے، تو وہ مجھے لگتا ہے ان کی جو اب تک کی پروسیڈنگز ہیں، ان کے وکیل کے جو دلائل ہیں، تو یہ ہونا چاہیے تھا، مگر لمحہ موجود میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس وقت ہمارے ہاں نظام رائج ہے، 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی فل کورٹ نہیں بن رہی، اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہوا ہم مستقبل قریب میں نہیں دیکھ رہے، تو پھر میں یہاں پر آئیڈیلی نہیں گراؤنڈ ریالٹی کے نزدیک دیکھتا ہوں تو مجھے آئینی بینچ ہے اور اس کے اوپر میری جو رائے ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن مجھے آئینی بینچ کا یہ فیصلہ آج درست لگا کہ اس معاملے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوں، چاہے وہ ملٹری کورٹس کو دیکھیں، مجھے نہیں پتا وہ ملٹری کورٹس کو ریگولرائز کرا دیں، وہ ان لوگوں کی حد تک کہہ دیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، آگے ہو سکتا ہے، یا وہ ایک نئی جورسپروڈنس طے کریں، وہ 2D1 آرمی ایکٹ کے وہ سیکشنز جن کو قلعدم قرار دیا تھا 23 اکتوبر کے فیصلے میں، ان کو بحال کر دیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ججمنٹ دیں گے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ فیصلے ہوں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے ایٹ لیسٹ ونس فار آل جو ایک براڈر ایشو تھا وہ تو شاید پھر کبھی سالو ہوگا جب اس ملک میں کوئی اچھا وقت آئے گا اسی سے متعلق، لیکن یہ معاملات جلدی سے سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے۔ ایسا ہی آج ہوا کہ جو آپ کا موقف ہے، یہی موقف لیے حفیظ اللہ نیازی جو کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کے والد ہیں، وہ عمران خان کے بہنوئی ہیں، نورین نیازی صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، وہ آج عدالت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان کے بیٹے کو 1.5 سال سے قید میں رکھا گیا ہے، نہ کچھ بتایا جا رہا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا قانون میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن 1.5 سال سے میرے بیٹے سمیت 85 افراد انتظار کر رہے ہیں فوجی کسٹڈی میں کہ ان کا کوئی فیصلہ ہو اور فیصلے کے بعد ان کو کوئی ریلیف ملے۔ اور اس پر جو وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے، بینچ اجازت دے دے فیصلے سنانے کے ملٹری کورٹس کو، تاکہ جو یہ 85 افراد ہیں، ان 85 افراد کی حد تک وہ کسی فورم سے رجوع کر سکیں۔ تو وہاں پر جسٹس مسرت ہلالی، باقی بینچ خاموش تھا، جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم آج یہ کہہ دیں کہ سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں اب تک کا ٹرائل ہوا اس پر فیصلے سنا دیے جائے، تو پھر ہم فوجی عدالتوں کی حیت کو، ان کی لیگیلٹی کو تسلیم کر رہے ہوں گے، اور یہ کہہ کر بینچ نے ان کا یہ موقف مسترد کر دیا۔ دو آبزرویشنز ہیں جو میں کہتا ہوں کہ آج جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال مندوخیل ان کی جانب سے، اللہ کرے کہ فیصلہ بھی یہی ہو، ہماری تو یہی خواہش ہے، خواہش میں اس لیے کر سکتا ہوں اس معاملے پہ کیونکہ فوجی عدالتیں تو وہ جسٹس منیب اختر نے اپنے ڈیٹیل ججمنٹ 23 اکتوبر کا شروع ہی وہاں سے کیا تھا کہ جنگی حالات میں بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل نہیں ہو سکتے، تو بنیادی انسانی حقوق فیئر ٹرائل ہے اور فوجی عدالتوں میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا۔ تو معاملہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس کا آیا تو جسٹس مسرت ہلالی نے یہ کہا آج غالباً کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ بھی آرمی تنصیبات میں آتا ہے، تو جو خواجہ حارث ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی دستاویزات موجود ہوتی ہیں، تو جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جو کور کمانڈرز ہیں وہ اپنے گھروں سے دفتروں کو آتے ہیں، ہم اکثر انہیں دیکھتے ہیں، کیا یہ آفٹر تھاٹ تو نہیں تھی کہ ملزمان کو پھنسانے کے لیے آپ نے بعد میں کور کمانڈر ہاؤس کو فوجی تنصیبات ڈکلیئر کر دیا؟ اور یہ بات ہم جو ایک ڈیٹیل ہم نے ویڈیو FCR کے اوپر بھی کی تھی کہ جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل کیسے کیا جا رہا ہے، کیا یہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا، پروہیبٹڈ ایریا کا گزٹ نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا یا نہیں؟ اور اسی حوالے سے جسٹس جمال مندوخیل نے بھی آبزرویشنز دیں کہ جو جرم آپ بتا رہے ہیں، جو انہوں نے خواجہ حارث کو کہا کہ اس کا تو وہاں پر سزا اور اس کا ٹرائل تو تعزیرات پاکستان یعنی کہ جو پاکستان میں اس وقت وہ ایک فوجداری قانون ہے اس میں بھی ہے۔ تو بہرحال اب روزانہ کی بنیاد پر میرے خیال میں سماعتیں ہونی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی ڈیولپمنٹس تھی۔ اس کے علاوہ جو 26 نومبر اس پر وہ جو ایک سوال سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے، ایک ٹرینڈ بھی تھا کہ گولی کیوں چلی، اس سے متعلق آج کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ فرام کورٹ روم نمبر 1 کی اگلی ایپیسوڈ میں مریم اور میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔